अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ज़िंदगी के हालात और उसमें मौजूद हमारे तजुर्बात को लिए खुशियों और गमी से भरी कहानियों के इस चैनल में आज फिर हम एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आप भी हमसे अपनी ज़िंदगी का कोई वाक़या बांटना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल पे हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। आइए तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल कुछ अनकही बातें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर लें और बराबर में दिए गए घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे आसानी से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ये कहानी किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी है। आइए इस कहानी से कुछ सबक हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आप नाज़रीन से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। सूरज ग़रूब होने को था और रात अपने काले साए लिए तैयार बैठी थी, मगर वो काफ़ी देर से इस होटल में बिराजमान था। उसकी आंखें मुसलसल अपने बाएं जानिब टेबल पर मरकूज थी, जहां एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ था। वो इंतहाई बेचैनी से अपने हाथों को मसल रहा था। क्या चल रहा था इसके दिमाग में? वो टेबल काफ़ी फासले पर था, मगर उसकी तेज़ नज़र उनकी हर हरकत का बागौर मुशाहिदा कर रही थी। मैं अब उसके साथ नहीं रहूंगी, वो लड़की आंसू बहाते हुए बोली। साथ बैठा हुआ लड़का बड़े हमदर्दाना लहजे में बोला, क्या क्या आज फिर उसने तुम पर हाथ उठाया है? मैं थक गई हूँ। वो शख्स तो मुझे अजियत देने के बहाने ढूंढता रहता है। पता नहीं मुझे मारने और तंग करने में उसे क्या मज़ा आता है। तुम्हें कैसे समझाऊं ये 3 साल कैसे दुख और तकलीफ में मैंने उसके साथ गुजारे हैं। वो लड़की इंतहाई तकलीफ के आलम में बोली। उस लड़के ने उसका हाथ थामा और कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन ये बताओ कि इन बातों का क्या हल है आखिर? तुम मुझसे अलग होना भी चाहो तो मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ेगा। वो तुम्हें कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। वो एक खतरनाक शख्सियत का मालिक है। उसके काफ़ी राब्ते हैं बाअसर लोगों के साथ। तुम्हें तो सब पता है ना। लड़की उसकी बात सुनकर उलझ गई और झुंझलाकर बोली, मैंने जब भी तुमसे खुला लेने के मुतालिक बात की, तुमने हमेशा मेरा हौसला तोड़ा। तुम मेरी मदद ना करो तब भी मैं उससे खुला लेकर ही रहूंगी। वो लड़का फौरन बोला, शाइस्ता, प्लीज़ ऐसी बात ना करो। मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा, जो हो सका करूंगा। मैं निजात दिलाऊंगा तुम्हें उस जालिम शख्स से। और फिर उस लड़के ने जज्बात में आकर शाइस्ता के हाथ थाम लिए। दूर बैठा वो शख्स जो ये सारा मंजर देख रहा था, गुस्से से आग बगोला हो गया। आखिर वो खुद को रोक ना पाया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। एक जोरदार आवाज में बोला, खबीस औरत, और दूसरे ही लम्हे उनके पास पहुंच गया। शाइस्ता ने जैसे ही इस शख्स की जानिब देखा, उसके तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। सुल्तान अहमद, तुम? सुल्तान ने शाइस्ता को नफरत भरी नजरों से देखा और एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर रसीद किया। पास खड़ा सलमान जब शाइस्ता की मदद को आया तो सुल्तान अहमद ने उसे गिरेबान से पकड़कर जमीन पर फेंका। सुल्तान अहमद तो किसी खूंखार जानवर की तरह उस नौजवान पर सवार हुआ और उसे मारने लगा। इर्द गिर्द खड़े लोग पहले तो मज़े से ये तमाशा देखते रहे, लेकिन जो ही उन्हें लगा कि हालात खराब हो रहे हैं तो उन्होंने सुल्तान अहमद की गिरफ्त से सलमान को छुड़वाया। सलमान का हुलिया तो बिगड़ ही चुका था, उसके कपड़े पड़ चुके थे। उसने सुल्तान अहमद को बुरा भला कहा और फिर वहां से निकल गया। इतने में ये सारा मंजर देखकर तो शाइस्ता वहीं बेहोश हो चुकी थी, लेकिन जब उसे होश आया तो वो अपने कमरे में मौजूद थी। गाल पर पड़ी खरोश में जब दर्द का एहसास हुआ तो उसे सारा किस्सा याद आया कि होटल में क्या हुआ था।
وہ خود کو ہی کوسنے لگی اور اس کی روح ایک بار پھر سے کانپ گئی۔ اسے سلمان سے ملنے ہوٹل نہیں جانا چاہیے تھا، ملاقات تو وہ آفس میں بھی مل کر کر سکتی تھی۔ جب اسے اپنے شوہر سلطان کا خیال آیا تو وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ جب گھر میں سلطان کو ڈھونڈا تو وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ پھر وہ بیرونی دروازے کی طرف گئی اور دروازہ کھولنا چاہا تو معلوم ہوا کہ وہ باہر سے لاک کر گیا ہے۔ شائستہ کو احساس ہوا کہ سلطان احمد اسے گھر میں بند کر کے چلا گیا ہے، لیکن اسے واپس بھی تو آنا تھا، اور اس احساس سے وہ کانپنے لگی۔ سلطان تو اسے معمولی سی بات پر بھی تشدد کا نشانہ بناتا تھا، تو آج ایک غیر مرد کے ساتھ دیکھ کر نہ جانے وہ اس کا کیا حال کرتا۔ پاس پڑے ٹیلی فون پر اس کی نظر پڑی تو وہ سوچنے لگی کہ پولیس کو فون کر کے سارا معاشرہ بتاتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا کہ آج سے 2 سال پہلے بھی اس نے فون کیا تھا پولیس کو، لیکن پولیس سلطان احمد کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی تھی۔ سلطان کی نفرت اور مار پیٹ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ شہر کی پولیس تو وہ اپنی انگلیوں پر نچاتا تھا۔ شائستہ نے سوچا کہ آج وہ سلطان احمد کو وہ ساری باتیں کہے گی جو وہ اس کے بارے میں سوچتی ہے، مگر سلطان کے رعب اور دبدبے سے وہ گھبرا گئی۔ اس نے ہمت کی اور سوچا آج اگر یہ باتیں سن کر وہ اسے قتل بھی کر دے گا تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہمت کر کے اس نے سلطان کا نمبر ملایا۔ آگے سے ایک سخت اور کرخت آواز میں ہیلو بولا۔ یہ سلطان ہی تھا۔ ہیلو، میں شائستہ بات کر رہی ہوں۔ لیکن شائستہ کا نام سنتے ہی سلطان غصے میں بولا، فون بند کر منحوس عورت۔ وہ فون بند ہی کرنے والا تھا کہ شائستہ بولی، پلیز فون مت بند کرنا۔ میں تمہیں اپنی صفائی دینے کے لیے فون نہیں کر رہی، بلکہ وہ ساری باتیں کہنے کے لیے فون کر رہی ہوں جو میں آج تک تم سے نہیں کہہ پائی، یا جو آج تک تم سن ہی نہیں پائے۔ سلطان نے نہ جانے کیا سوچا اور اسے کہا، بول، کیا کہنا ہے تجھے؟ مجھے معلوم ہے جو کچھ ہوا اس کے بعد تم میری جان لے کر ہی مانو گے، لیکن تم خود کو میری جگہ رکھ کر تو سوچو۔ وہ لڑکی جو اپنے لالچی باپ کے چنگل سے نکل کر تمہارے پاس آئی تو تم سے یہی توقع رکھتی تھی کہ تم اسے چاہو گے۔ تم پر مجھے یقین تھا کہ تم مجھے وہ محبت اور چاہت دو گے جس کی میں طلبگار تھی، لیکن تمہاری طرف سے مجھے ہمیشہ نفرت اور دھتکار ہی ملی۔ اس سب میں تم ہی بتاؤ میں کیا کروں گی؟ راہ فرار ہی ڈھونڈوں گی، اور راہ فرار ڈھونڈنا میرا حق ہے۔ تم نے میری زندگی کو میرے لیے عذاب بنا کر رکھ دیا ہے۔ بغاوت ہر وہ شخص کرتا ہے جس کے ساتھ ناانصافی کی جائے۔ تم نے مجھے کیا دیا سوائے نفرت کے؟ میں کرتی بھی تو کیا؟ جسے تم نے ہوٹل میں میرے ساتھ دیکھا وہ میرا کزن تھا، عاشق نہیں۔ سلمان ایک بہت اچھا وکیل ہے۔ میں اس کی مدد لینے گئی تھی کہ میں تم سے خلا لے کر تم سے آزاد ہو سکوں۔ اگر مجھے تمہاری طرف سے محبت اور توجہ ملتی تو میں کبھی بھی یہ راہ نہ چنتی۔ بس ایک بار ہی میری جگہ خود کو رکھ کر سوچو۔ یہ سب کہتے ہی شائستہ کھل کر روئی اور فون رکھ دیا۔ جب اس کا دل ہلکا ہوا تو اسے خیال آیا کہ ایسا کون سا گناہ کیا ہے اس نے جو اپنے لیے وہ ایک ایسی موت مانگ رہی ہے۔ اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ یہ سوچتے سوچتے وہ اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ آج سلطان آئے گا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اس بات پر اسے یقین ہو چکا تھا۔ اس نے الماری کا خفیہ خانہ کھولا تو اس کے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ وہاں 2 ریوالورز رکھتا تھا سلطان، لیکن ابھی صرف ایک ہی ہے۔ اس نے ریوالور اٹھائی اور کمرے سے باہر آ کر صوفہ پر بیٹھ گئی۔ بڑی شدت سے وہ سلطان کا انتظار کرنے لگی۔ خوف کے گہرے سائے نے اس کے دماغ کو جکڑ رکھا تھا۔ کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ نہ چلا۔ پھر کچھ دیر بعد ایک آہٹ ہوئی اور وہ جاگ گئی۔ سلطان کے قدموں کی آواز قریب سے قریب آتی گئی۔ وہ گھبرا گئی۔ سلطان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں نے تمہاری کہی بات کے بارے میں کافی سوچا اور اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ واقعی تم میرے جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔
تمہارا فیصلہ تو میں آج کر چکا ہوں۔ اس اذیت بھری زندگی سے تمہیں نجات دینی ہی پڑے گی، اور میں تمہیں نجات دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالا تو شائستہ کو یقین ہو گیا کہ سلطان آج اس کی جان لے کر ہی رہے گا۔ اتنے میں شائستہ بلند آواز میں بولی، فیصلہ تو تمہارا میں کر چکی ہوں آج۔ یہ کہتے ہی اس نے ریوالور سے سلطان پر فائر کر دیے۔ کچھ دیر کے لیے ایک دھن سی اس کے دماغ میں بیٹھ گئی اور سلطان اس سے پہلے کچھ سمجھ پاتا وہ زمین پر گر گیا اور اس کا دم نکل گیا۔ شائستہ آہستہ آہستہ سلطان کی لاش کے قریب آئی اور بغور اس کا جائزہ لینے لگی۔ کس قدر مغرور انسان تھا یہ، اور آج کیسے بے بس پڑا ہے میرے سامنے۔ پھر اس نے سلطان کا ہاتھ اس کی جیب کے اندر دیکھا تو اسے یاد آیا کہ یہ مجھے فیصلہ سنانے لگا تھا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ سلطان کے ہاتھ میں ایک کاغذ اور چھوٹی سی ٹپیا تھی۔ خون سے لت پت دونوں چیزیں اٹھائی اور خط پڑھنے لگی۔ مجھے وقت نے اتنا سخت اور بے حس بنا دیا ہے کہ میں یہ الفاظ تمہارے سامنے نہیں کہہ پاؤں گا، اس لیے یہ خط لکھ رہا ہوں۔ تمہارے نام۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں خود کو تمہاری جگہ رکھ کر سوچوں کہ میں کیا کرتا، تو تم بھی ذرا انصاف کرو کہ اگر تم ان حالات سے دوچار ہوتی تو کیا کرتی جن سے میں گزرا۔ میں 8 سال کا تھا جب میری ماں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں بتا نہیں سکتا کہ اس چیز نے مجھ پر کیا اثر ڈالا۔ باپ نے دوسری شادی کی تو سوتیلی ماں نے مجھ پر قہر برپا کر دیا۔ آج بھی اس کے لگائے زخموں کے نشان میرے بدن پر موجود ہیں۔ اپنی اولاد تو نہیں تھی، اس لیے وہ اتنی شفاق تھی۔ ماں کے بھاگنے کے بعد میرا سگا باپ مجھ سے نفرت کرتا تھا، ماں کی باتوں میں آ کر مجھ پر تشدد کرتا تھا۔ میں بچپن سے ہی محبت اور توجہ سے محروم رہا۔ میری سگی ماں کو مجھ سے محبت نہ تھی، جو پیار مجھے ملنا چاہیے تھا وہ نہ ملا۔ میری سگی ماں کے بھاگنے کی وجہ سے مجھے طعنے دے کر ہر وقت مجھے اذیت دیتی رہتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اس عورت کا گلا دبا دوں، مگر میں کچھ نہ کر پایا۔ پھر سوتیلی ماں اور باپ کے ایکسیڈنٹ کے بعد جائیداد میرے حصے آ گئی تھی۔ اب میں خود مختار ہو چکا تھا۔ عورت ذات سے میں فطری طور پر انتہائی نفرت کرتا تھا، کیونکہ میری سگی اور سوتیلی ماں کے روپ میں عورت کا کردار بڑے بھیانک طریقے سے میرے سامنے آیا تھا۔ لیکن میں یہ بھی سمجھتا تھا کہ عورت کے ساتھ کے بغیر زندگی ادھوری ہے، اس لیے میں نے تم سے شادی کی۔ لیکن شادی کے بعد بھی میں تمہیں اپنے انتقام کا نشانہ بنانے لگا۔ مگر بہت ہی اچھا کیا تم نے۔ اپنے اندر کا غبار میرے سامنے نکال کر تم نے مجھے احساس دلایا کہ میں غلط ہوں۔ مجھے معلوم ہے میں معافی کے لائق نہیں ہوں، مگر میں نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں اب ہر خوشی دوں گا، تمہارے سارے شکوے دور کروں گا۔ تم چاہو تو ایک نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں گے ہم۔ اگر تمہاری مرضی نہیں ہوگی تو میں چپ کر کے تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گا۔ میں اپنا آخری فیصلہ سنا چکا ہوں، اب تم اپنا فیصلہ کر سکتی ہو۔ خط پڑھتے ہی شائستہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ خط اور ڈبی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور ڈبی زمین پر گرتے ہی ایک خوبصورت انگوٹھی لڑکھڑاتے باہر آ گئی۔ شائستہ زمین پر بیٹھی سر پکڑ کر رونے لگی۔ آخری فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس گھنٹی کے نشان کو پریس کرنا بالکل مت بھولے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ ٹیم کچھ انکہی باتیں اس بات کو بخوبی جانتی اور سمجھتی ہے کہ کسی شخص کی شناخت دنیاوی زندگی میں ایک حیثیت اور مقام رکھتی ہے، اور کافی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پتہ ہمارے قریبی دوستوں اور عزیزوں تک کو نہیں ہوتا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سچی کہانی میں استعمال کیے گئے تمام کردار فرضی بتائے گئے ہیں تاکہ لکھنے والے کی مکمل رازداری ہو سکے۔
جبکہ ہماری ٹیم واقعے کو ترتیب دینے اور اسے ایک کہانی کا عکس دینے کے لیے الفاظوں اور فقروں کے صحیح اور مناسب استعمال کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، جیسے ناظرین ہر بات کی باریکی کو جان کے کہانی میں چھپے ہوئے سبق کو سمجھ سکیں۔ شکریہ۔